अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जाने जहाँ पेश कर रहा है आपके लिए मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 26। अगला सीन अस्पताल से शुरू हुआ जहाँ पे हुमायूं था। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठटकी, रुकी, फिर भागती उसके करीब आई। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है अब? महमल उसके सामने पंजों के बल बैठी थी और दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखे। बताएं ना, वो कैसा है अब? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। वो ठीक है महमल, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। क्या मैं उससे मिल सकती हूं? नहीं, अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने उसे इत्तला दी थी वो भागती हुई आई थी। अरे डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान नहीं हो। मैं कैसे परेशान नहीं हूं? मैंने उनको छुरी मारी है। मैंने। ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों किया ऐसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि वो लब कुचलती डुबडुबाई आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते उसी थके थके अंदाज में से देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमल, उसको। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सिरक गए। वो उसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दो जानों बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद उसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूं। मेरे अब्बा की? उसका गला रुंध गया। तुम्हें यह अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? उसे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते रहते थे। मेरी अम्मी उनकी फर्स्ट वाइफ थी और डाइवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों उनकी पसंद की शादियां थीं, है ना अजीब बात? खैर, वो मुझसे हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूं और किधर रहती हूं। लेकिन अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। मैं बाद दफा अपना हक मांगने गई हूं, मगर वो मुझे नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी। सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म ना था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया उन पे? बहुत देर बाद वो बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफा तुम्हारे घर पे गई हूं, मगर अंदर दाखला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूं। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूं। यही सोचकर अब मैं जायदाद में से हिस्सा मांगती हूं, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यही कहकर रोक दिया कि महमल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करने लगेगी। और फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा उसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई और उनका केस? हाँ, हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कजन फवाद ने उसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है और खूबसूरत भी। मेरा दिल तब से ही खटक कर रह गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार नहीं था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है।
اسے گمان تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ میں تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی، تم الجھی الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی، بس پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت دینے نہ ہوئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، اور محمل بس اسے دیکھنے لگی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی، اور بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم بہت خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی ہو، یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں، بس یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتے کھونا۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک سے نرس کی آواز آئی۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چین سی اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، آپ خطرے سے باہر ہیں، آپ ان کی میم کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہیں۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی، وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی، آہٹ پہ قدرے نقاہت سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل، محمل تم؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی، بھوری سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگا دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ I'm so sorry ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تو وہ مسکرا دیا۔ ارے ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ بتاؤ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا امید رکھتی میں؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ تو کیا نہیں ہے آپ؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ تم کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ نہیں، بدگمان تو نہیں ہوں، بس۔ پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے، یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ نہیں، میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اور اگر میں نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔
فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پہ سر اٹھایا۔ اب میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ آپ مل لیں ہمایوں سے، اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی رہی، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت تو ہے نا فرشتے؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور اس کے ساتھ یہ سین ہو گیا ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے مسجد سے۔ محمل کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی، اور بریک میں سارا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ سارا اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، ارے محمل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالی، بس کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ ارے بتاؤ نا۔ اللہ تعالی ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہ، تم خواہ مخواہ کنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا تم سے؟ بس ہے نا۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی رہتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو بھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو تم۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں اور وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالی پلیز پلیز مجھے۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہیں تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہیں روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ خود تھی۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا، تو پھر؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پہ قائم رکھیں۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا، جس پر لکھا تھا، کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ اور اس کے بعد اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی،
اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر وہ کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنا وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اس کے دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونجھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ یہ پڑھتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا سی امید بندی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھیں اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھیں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا، اور اس کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔